अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे बात हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने और दोस्तों के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स भी हम ज़रूर पढ़ते हैं और उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। तो आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबरें इस्लामाबाद से और सूबाई दारुल हुकूमतों से हमारे सामने है, हमने कलेक्ट की है अपने सोर्सेज से। तो आप तक ये पहुँचाना ये आपकी अमानत है, आप तक पहुँचाना हमारा फर्ज है। तो जनाब, इस्लामाबाद से बड़ी खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट से, और फिर काजी साहब को मुसलसल डिप्रेशन का जो मसला है वो भी नाकाबिले हल है, हल होने वाला नहीं है। शायद वो कुछ ज़्यादा तोक़ुआत वो बस्ता कर बैठे थे अदारों से, और अदारे तो आप समझें कि जूसर मशीन होती है, उनके लिए वही काबिल इस्तेमाल और वही उनको दिल को बाता है और उसका साथ होते हैं जिसमें रस होता है, जिसमें कोई जूस होता है। जिसमें नहीं होता वो उनके लिए एक बेकार प्रैक्टिस होती है। ये हम सब ने देखा हुआ है। तो जनाब, इस वक्त आलमी सूरत भी कुछ खुश आइनत नहीं है। आज पहले हम बात करते हैं ईरान, इसराइल और खिते की सूरत पे, जो कि क्योंकि पूरी दुनिया का अमन, पूरी दुनिया का इस्तेहकाम इस मौजूदा सूरत से जुड़ा हुआ है। कोई इसको समझना चाहे तो ठीक है, कोई इसको समझना नहीं चाहता तो उसकी अपनी मर्जी है। मतलब ये तो फ्री माइंड है, हर शख्स को आज़ादी हासिल है कि वो जैसे सोचे जैसे करे। तो जनाब, मेरे अपने तजज़िये के मुताबिक, मेरे अपने इस न्यूज़ पे तबसरे के मुताबिक, इस वक्त आलमी जो वसाइल हैं, आलमी दुनिया का इस्तेहकाम, सियासी, माशी, माशरती और अस्करी अदम इस्तेहकाम, वो सिर्फ मौजूदा आलमी सूरत हाल से खासा जुड़ा हुआ है। हम ख़ास तौर पे जब देखते हैं कि इस वक्त जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, इस वक्त जो मतलब दुबई से शुरू होते हैं, दुबई, अबू धाबी, शारजाह और जो अलैन और सारे उसके मतलब जो मस्कत, ओमान, कुवैत, यमन, ये सारे इनकी जो सूरत हाल है वो खासी पेचीदा है। और सऊदी अरब के हालात ठीक है, उनका सिस्टम एक चल रहा है। MBS मोहम्मद बिन सलमान साहब अपने खूबसूरत तरीके से रन कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम जो पिछले दिन उन्होंने किया वो डॉलर से निजात के बाद मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अपने मुल्क को आइंदा चंद अशरों तक या बहुत सी मुद्दत तक के लिए माशी अदम इस्तेहकाम दे दिया है। ये इलेक्ट्रिक कारें आने से तेल का निज़ाम फेल नहीं होगा, क्योंकि ना इस टेक्नोलॉजी ने अभी तक वो जिद्दत हासिल कर ली है, लेकिन एलन मैक्स वो जिद्दत लाने में अभी कामयाब नहीं हो सके। और दूसरी वर्ल्ड वाइड कंपनियां जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं वो भी वो निज़ाम नहीं ला सकी उस सारे सिस्टम के अंदर कि जो उस तेल का मुतबादल हो। तो ये अभी कुछ 50-100 साल ये सिलसिला तो चलेगा। ये नहीं ऐसा होगा कि यकदम सारी कारें, सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे और ये वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इससे कुछ मिलता है जुलता निज़ाम जब भी होता है, जब भी सिस्टम बदलता है, जब भी टेक्नोलॉजी बदलती है, वो पूरी तहकीक, रिसर्च और उस पे उसके रिजल्ट्स के बाद बदलती है। तो जनाब, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको काबू कर लिया। अब वो तेल बेचें डॉलर में, अब वो तेल बेचें रियाल में, सऊदी रियाल में, अब वो तेल बेचें रशियन करेंसी में, अब वो तेल बेचें चाइनीज करेंसी में। ये उनका टोटल मामला है। और मेरे ख्याल में अपने वतन के साथ जितने मुखलस वो है, वो मैं और आप तो नहीं हो सकते। हम तो अपने मुल्कों के साथ हो जाए तो यही बड़ी बात है। तो जनाब, इससे आगे चलते हैं। ये अब हम देखते हैं कि आज क्या हुआ दोहा कतर में, जहाँ पे कतर के हुक्मरानों ने
خاص طور پہ ان کے وزیر خارجہ جو تہامی صاحب ہیں، عبداللہ تہامی صاحب، وہ بڑے ایک منفرد انرجیٹک قسم کے وزیر خارجہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قطر کی موجودہ ترقی میں، موجودہ اس کے جو معاملات ہیں اس کو اس حد تک آگے لے جانے میں، ورلڈ کپ کرانا، یہ وہ سارا فٹ بال کا، یہ کوئی چھوٹی گیم نہیں تھی، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، یہ عام لوگوں کے لیے، آپ کے ادھر آپ گاؤں میں بیٹھ کے یا آپ ادھر گلی محلے میں بیٹھ کے تھڑے پہ بیٹھ کے اس بات کا انالیسس نہیں کر سکتے کہ ورلڈ کپ یورپ کے منہ سے چھیننا، موسٹ ڈیولپڈ کنٹری کے ہاتھوں سے چھیننا، یہ قطر کا کارنامہ تھا جس میں وہ کامیاب رہا اور پوری دنیا میں اپنی پہچان کرا گیا۔ ایک چھوٹا سا ملک جس کی اپنی خود کی اپنی، یعنی فارنر کو یہاں پہ جو انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی کام کرتے ہیں سری لنکا، ان کو نکال کے ان کی 2-4-5 لاکھ بھی آبادی نہیں ہے ساری، تو اس انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے جناب پوری دنیا میں۔ اور پھر اس کے افغانستان کے معاملے پہ، طالبان کے معاملے پہ، امریکہ کے ساتھ اس کی جو تھی اس کے مقابلے دیکھیے الجزیرہ انہوں نے کیمپ کر دیا، وہ بی بی سی، سی این این کے مقابلے میں اب سنا جاتا ہے، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ قطر کی بہت بڑی جو تھی ایک کامیابی۔ اور دوسری، انہوں نے طالبان کے مسئلے پہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کرائی، طالبان کے لیے اپنے آفیسرز مہیا کیے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ پنچایت کرنا، چودھری کہلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ وہ ان کو ہی پتہ ہوتا ہے جن کو چودھری سے واسطہ پڑتا ہے یا جن کے خون میں کہیں نہ کہیں چودراہٹ ہوتی ہے، یہ ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مزہ کیا ہے۔ تو جناب انہوں نے پہلی وہ صلح کرائی، اور صلح کیا کرائی تھی، وہ معاملہ طے کرائے، اور اس میں جو بھی درست نکلا آپ کے سامنے آیا، میں کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگنا پڑا۔ طالبان کو اس میں خاصی مطلب کامیابی حاصل ہوئی وقتی طور پہ۔ لیکن اب اس سے آگے ہم جاتے ہیں جناب، جب ہم بات کرتے ہیں موجودہ مڈل ایسٹ کی، تو مڈل ایسٹ کے معاملات میں بھی قطر نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے، پہلے تو قطر کی صلح جو ہے وہ ایران کے سعودیہ کے ساتھ صلح ہوئی، اس میں قطر کا بڑا ہاتھ تھا۔ پھر قطر کی خود بھی سعودیہ کے ساتھ کوئی اتنی اچھی سلیکٹ نہیں تھی، حالانکہ وہ ان کا بارڈر ملتا ہے، ہتھائے ہیں، ایک دوسرے کو سرحدیں ملتی ہیں، لیکن قطر کے کبھی بھی ان کے ساتھ پچھلے، جب سے ہم ہماری نسل کے یا ہماری جو عشرے کے لوگ آگے بڑھے، عمر کے لوگ آگے بڑھے، یعنی پچھلے 30-35 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، قطر کے سعودیہ کے ساتھ کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں ہوئے، ان کی آپس میں ٹسر رہی ہے۔ تو وہ بھی جناب صلح ہوئی، وہ شیر شکر ہو گئے، اور ورلڈ کپ پہ محمد بن سلمان صاحب ذاتی طور پر گئے، اور اس کی امیر قطر کی مہمان نوازی کا یعنی لطف اٹھایا، ان کی میزبانی کا لطف اٹھایا۔ تو جناب اب یہ جو تمام معاملات ہیں، اس میں قطر نے خاصا کام کیا۔ اب انہوں نے اسرائیل جنگ میں بھی کہا کہ میں ایک دفعہ پھر اپنا کردار اس میں ادا کرتا ہوں، اور اس نے سب قوتوں کو ٹیبل پہ اٹھا کے، امریکہ کو، رشیا کو، چائنا کو، مطلب یورپین کنٹریز کو، اسرائیل کو، خود حماس کو، ایران کو، حزب اللہ کو، یمن کو، سب کو ایک بیس پہ اکٹھا بٹھا کے انہوں نے کوشش کی۔ تازہ ترین اطلاعات شاید آپ کو سن کے دکھ ہوگا کہ بات ابھی کچھ بنتی نظر نہیں آتی، اور اس دوران اسرائیل نے ایک اور بنیادی غلطی یہ کی کہ حملہ کر دیا، ان کے فوجی عسکری جو تھے لوگ وہ مار دیے، شہید کر دیے، لبنان میں بھی، بیروت میں بھی، اور غزہ پہ حملہ کر کے فلسطینیوں کو بھی پھر سے شہید کیا، جو ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا۔ ایک طرف تو اسرائیل وقت مانگ رہا تھا، اور شاید یہ بات ایران کی اب سمجھ میں جا کے آئی ہے، دراصل اسرائیل وقت گین کر رہا تھا۔ اسرائیل کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی طریقے وقت گین کر کے اس کو انگیج کر سکے ایران کو، اور پھر وہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے، نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، اس کو ختم کر کے وہ ایران کو سمیت پوری عالم اسلام پہ اپنا غلبہ پا سکے۔ یہ تھا ان کا منصوبہ۔ تو جناب اس میں وہ کافی حد تک ناکام ہوئے، اور اب ایران نے جناب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایران نے
حملہ کرنے کا حتمی فیصلہ، اس کے لیے اب اسے کسی سے اجازت طلب کرنے کی، کسی سے اپنا اسکیجول طے کرنے کی، کسی سے کے ساتھ اپنا پروگرام ڈسکس کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ ایران کے جو مذہبی رہنما ہیں، جو صدر سے بھی اونچا مقام جن کا ان کے آئین میں، جن کا ان کے سسٹم میں، ایران کے گورنمنٹ سسٹم میں ہے، وہ ہے علی خامنائی، ایت اللہ علی خامنائی۔ وہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہم ان ملکوں کو سبق سکھائیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم پہ حملہ کیا، ہماری سلامتی اور ہماری جو تھی ملی قومی سلامتی کے ساتھ جنہوں نے کوئی ضرب لگائی۔ تو جناب اب امریکہ نے ایک تازہ ترین انفارمیشن کے مطابق امریکہ نے اپنی پوری بحری قوت مڈل ایسٹ، بحر خلیج کے اندر، بحر عرب کے اندر انہوں نے بھیج دیا، وہ پہنچ چکی ہے، نہ صرف کہ پہنچنے والی ہے، آنے والی ہے، یہ ہوگا، وہ پہنچ گئی ہے۔ دوسری طرف یہ سب کنٹریز پریشان ہیں کہ اب ہوگا کیا، ایران حملہ کیسے کرے گا، یعنی وہ مارن نالوں طریقہ بہتر، یعنی ایران انہیں گھسیٹ رہا ہے، مار ابھی نہیں رہا، ابھی صرف گھسیٹ رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارے اوپر کہاں سے حملہ ہوگا اور کس جگہ ہوگا۔ جو ٹیکنالوجی ان کو شک ہے کہ روس نے انہیں دی ہے، روس نے انہیں اپنا دفاعی سسٹم جو دیا ہے، ڈیفینس سسٹم دیا ہے، ایئر ڈیفینس سسٹم S-400 اور دوسرے سارے جو انہوں نے دیے ہیں اس کو، وہ جناب اس قابل ہیں کہ وہ اپنے اندر آنے والی کسی بھی چیز کو روک سکتا ہے، ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ دوسرا، ان کے پاس جناب نہ میزائلوں کی کمی تھی، نہ ان کے پاس نیوکلیر وار ہیڈ کی کمی تھی، نہ ان کے پاس ڈرون کی کمی تھی، نہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی تھی۔ جو تھی وہ جناب آپ سب کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ وہ رشیا نے پوری کر دیا۔ پچھلے 7 دن سے مسلسل ان کے کارگو جو ہیں ایران کو اپنا اس کا مطلوبہ جو چیز درکار تھی وہ پہنچا رہے ہیں، اور اب پورا، اور کسی کو اس کی خبر نہیں، کوئی خبر، یہ سارے مذاکرات میں لگے ہیں، اور اسرائیل نے اس کا فائدہ اٹھایا، 2 وارداتیں ڈال دی بیچ میں بیروت اور غزہ پہ۔ لیکن دوسری طرف ایران ایسے کوئی خاموش تماشائی نہیں بنا بیٹھا تھا ادھر وزیر خارجہ کو بھیج کے اس کانفرنس میں۔ ایران جناب پوری طرح رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اب چائنا نے بھی کہا ہے اگر امریکہ نے اس طرح فوجیں جو بھیجی ہیں، یہ جنگ کا اصل میں ایک اعلان ہے اور ہم یہ چیلنج قبول کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اب چائنا کھل کے سامنے آ گیا۔ اب جناب ان کے شہر امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، یہ تو 100% ان کے کسی وقت بھی ان کے نشانے پہ ہیں۔ اس کے بعد پیرس فرانس کا، پھر برلن، فرانکفرٹ، بائرن اور فرانس کا نیون شہر دوسرا۔ اس کے علاوہ جناب UK، لندن، یہ سب ان کی، اور تل ابیب، یہ سب ان کے صرف بٹن کی لسٹ۔ امریکہ سمیت جو کنٹریز دور ہیں اس کے لیے انہیں چاہیے 6 منٹ اور 50 سیکنڈ، یعنی پورے 7 منٹ نہیں چاہیے ان کو، جو پورا اٹلانٹک کراس کر کے میزائلوں نے جانا ہے۔ اور دوسری صورت میں روس نے انہیں انشور کیا ہے کہ جو میزائل پروگرام اس کا کیوبا کے اندر چل رہا ہے، کیوبا کے سمندروں میں کھڑے ہیں اس کے بیڑ پہ، وہ بھی اس کے لیے حاضر ہے، وہ اس کو ایران کے ساتھ مل کے آپریٹ کر سکتا ہے۔ پھر شکاگو، میامی، ہر چیز تباہی کی نظر۔ تو جناب دوسری طرف جو یورپ کے اندر شہر ہیں وہ لیں گے 3 منٹ اور 35 سیکنڈ۔ یہ ہٹ کرنے کا ٹائم ہے، جانے کا ٹائم نہیں، ہٹ کرنے تک کا ٹائم ہے۔ تو اللہ ان اپنا خیر کرے، اپنا کرم کرے۔ اسرائیل نے دنیا کو تیسری عالمگیر جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے، اور یہی وہ چاہتے تھے، یہودی چاہتے ہیں کہ دنیا کی کم از کم آبادی جو ہے ابھی اس وقت فی الحال آدھی تو ضرور کم ہو جائے، یعنی 7.5 ارب سے 3.5 ارب کی
پاپولیشن رہ جائے اس کو ہم اپنی مرضی سے پھر اپنے جو احکامات ہیں ان کے مذہب کے مطابق ان کے جو بھی وہ ان کو اپنے خوابوں کو سلیمانی ہیکل تیار کر کے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ، میں چاہتا ہوں کہ دشمن ہیں تو کیا، یا ہمارے حریف، دشمن کیا ہے، حریف ہیں تو کیا، اگر یورپ والے، اگر امریکہ والے، اگر یہ حریف ہیں تو کیا، اللہ ان کی بھی سلامتی رکھے. اللہ عالم اسلام کی، ہر ملک کی، ہر نفس کی، جو ہر فرد کی جو عالم اسلام سے بلانگ کرتا ہے، پوری دنیا میں امن چاہتا ہے، کوئی بھی کسی بھی مذہب ملت سے ہو، اللہ اس کی جو ہے اس کی سلامتی رکھے. اور یہ جنگ ہونے کی، یہ 4 منٹ میں دنیا تباہ ہونے کی، اللہ کرے کہ ہم یہ خبر نہ سنیں. تو اس دعا کے ساتھ دیتے رہیے مطلوب رائٹ آفیشیل. اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.